नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 24 अगस्त है, दिन है मंगल का और साल 2021। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। इस नज़रसानी की दरख्वास्त में बलूचिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि अदालत उज़्मा की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर वज़ीर आज़म से मुतल्लिका मुकदमा सुनने का जो हुक्म जारी किया गया था, जो पाबंदी लगाई गई थी, पाबंदी के उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नज़रसानी की दरख्वास्त में बलूचिस्तान बार कौंसिल ने अदालत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा भी की है कि 11 फरवरी का वो फैसला जिसके ज़रिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को वज़ीर आज़म से मुतल्लिका मुकदमा सुनने से रोक दिया गया, इस फैसले पर नज़रसानी करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को वज़ीर आज़म से मुतल्लिका मुकदमात सुनने की इजाज़त दी जाए। इस नज़रसानी की दरख्वास्त में बलूचिस्तान बार कौंसिल ने 11 कानूनी सवाल उठाते हुए 11 लीगल क्वेश्चन रेज़ करते हुए 7 लीगल ग्राउंड्स लिए हैं, जिसकी बुनियाद पर 11 फरवरी के फ़ैसले पर नज़रसानी करने की इस्तदा की गई है। बलूचिस्तान बार कौंसिल की इस नज़रसानी की दरख्वास्त में जो 11 सवालात उठाए गए हैं, जो 7 लीगल ग्राउंड लिए गए हैं, इनकी तफसील आज के व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स की तफसीलात शेयर करने से पहले बलूचिस्तान बार कौंसिल ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त में वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस के हवाले से जो हक़ाइक़ बयान किए हैं, वो हक़ाइक़ आप नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करेंगे। नज़रसानी के दरख्वास्त में बलूचिस्तान बार कौंसिल का ये कहना है कि 2013 में उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से बलूचिस्तान के अरकान सूबाई असम्बली को अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड का इजरा किया गया, लेकिन इस इक़दाम पर वज़ीर आज़म की तरफ से अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड जारी करने के इस फ़ैसले पर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने खुद नोटिस लिया और बाद अज़ां इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि वज़ीर आज़म के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं जिसके तहत वज़ीर आज़म अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड अरकान असम्बली को जारी कर सके। मज़ीद दरख्वास्त में बलूचिस्तान बार कौंसिल का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिका 28 जनवरी को एक ख़बर शाया हुई, जिसमें ये कहा गया एक रोज़नामा अंग्रेज़ी अखबार की तरफ से कि वज़ीर आज़म इमरान खान की 27 जनवरी को अरकान असम्बली के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अरकान असम्बली को अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड जारी करने की मंजूरी दी गई। ख़बर के हवाले से बलूचिस्तान बार कौंसिल अपनी दरख्वास्त में मज़ीद ये कहती है कि इस खबर में ये बताया गया था कि हर अरकान असम्बली को 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फ़ंड जारी करने की वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूरी दी गई। ये खबर शाया होने के बाद वज़ीर आज़म ऑफ़िस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से इस खबर की 5 रोज़ तक किसी किस्म की तरदीद जो है वो नहीं की गई। 5 नहीं 3 रोज़ के अंदर किसी किस्म की तरदीद जो है वो जारी नहीं की गई और बाद अज़ां इस खबर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर शामिल थे, इस खबर का नोटिस लिया गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को अदालत में बुलाया गया और उनसे इस खबर की बाबत दरियाफ़्त किया गया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने अदालत से वक्त मांगा, अदालत से इस्तदा की कि इस खबर से मुतल्लिक वज़ीर आज़म से हदायत लेने के लिए उन्हें वक्त दिया जाए। बार कौंसिल अपनी दरख्वास्त में मज़ीद ये कहती है कि उस रोज़ जब ये नोटिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की जानिब से लिया गया था, जहां अटॉर्नी जनरल को इस खबर के हवाले से वज़ीर आज़म से हदायत लेने के लिए वक्त दिया गया, उसके साथ साथ उस रोज़ जो हुक्मनामा जारी किया गया था, उस हुक्मनामे में आइंदा समात जो कि 10 फरवरी को होना थे, वज़ारत ख़जाना को नोटिस जारी किया गया, जितने भी सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उन्हें नोटिस जारी किया और इसके साथ साथ जो सूबाई एडवोकेट जनरल हैं उन्हें भी नोटिस जारी करते हुए तरक्याती फ़ंड के इजरा के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल यानी बलूचिस्तान बार कौंसिल अपनी दरख्वास्त में मज़ीद ये लिखती है कि 3 फरवरी को केस की समाअत मुलतवी होने के बाद जब 10 फरवरी को इस केस की समाअत होना थी, तो 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की तरफ से 2 रुकनी बेंच की बजाय 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मकबूल बाकर जो कि दस्तयाब थे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन उन्हें 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया गया। 10 फरवरी को जब इस केस की समाअत होती है तो अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर ये बता देते हैं, बलूचिस्तान बार कौंसिल अपनी दरख्वास्त में कहती है कि वज़ीर आज़म की तरफ से किसी किस्म का तरक्याती फ़ंड जारी करने की तरदीद की गई।
لیکن جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے کچھ ڈاکومنٹس عدالت میں پیش کیے گئے کسی رکن قومی اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کرنے سے متعلق، لیکن جب وہ دستاویزات اٹارنی جنرل کو پیش کیے گئے، 5 رکنی بینچ کے ججز کے سامنے وہ دستاویزات رکھی گئیں، تو اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ یہ دستاویزات پیش کرنے کے بعد کسی جج کے لیے یہ مناسب نہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ ڈاکومنٹس پیش کرنے کے بعد ایک کمپلیننٹ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اور کسی جج کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی اس طرح کے مقدمے میں کمپلیننٹ بن کے سامنے آئے۔ تو جب یہ دلیل اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت میں بیان کی گئی، تو جسٹس گلزار احمد نے فوری طور پر یہ آبزرو کر دیا کہ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم سے متعلقہ براہ راست سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم سے متعلقہ اس قسم کے مقدمات کی سماعت نہیں کرنی چاہیے، اس قسم کے مقدمات میں انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد بینچ اٹھ کے چلا گیا اور جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا اس میں 4 ججز کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ فیصلہ دے دیا گیا، یہ آبزرویشن دے دی گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم سے متعلقہ اس قسم کے مقدمات نہیں سننے چاہیے۔ بلوچستان بار کونسل کا اپنی نظر ثانی کی درخواست میں مزید یہ کہنا ہے کہ 4 ججز کا تحریری فیصلہ جو جاری کیا گیا اس فیصلے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلاف کیا، اور چند روز کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 ججز کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا اضافی اختلافی نوٹ جاری کیا۔ یہ ناظرین حقائق جو ہے وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ کیس کے حوالے سے بلوچستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں بیان کیے ہیں۔ اب جو 11 سوال جو ہے وہ اس میں فریز کیے گئے ہیں، وہ 11 سوال آپ ناظرین کو میں سنا دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ رکھا گیا ہے اس نظر ثانی کے درخواست میں کہ کیا ایک جج اپنے ضمیر کا خود محافظ نہیں ہوتا؟ دوسرا سوال یہ رکھا گیا ہے کیا کسی مقدمے کو سننے سے انکار کرنے کا فیصلہ کا جو اختیار ہے وہ جج کے پاس نہیں ہوتا؟ کیا جج یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اسے کوئی مخصوص مقدمہ سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے؟ تیسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا اعلیٰ عدلیہ کا جج کسی دوسرے جج کو مقصود مقدمات سننے سے روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کیا یہ طے شدہ اصول نہیں کہ مقدمہ سننے سے انکار کا فیصلہ متعلقہ جج خود کرتا ہے؟ یہ ثوابدیدی اختیار اس جج کا ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آیا کہ وہ مخصوص مقدمہ سنے گا یا اس مقدمے کو سننے سے انکار کر دے گا۔ پانچواں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا چیف جسٹس اس قسم یا اس طرح کی ہدایات یا حکم دے سکتے ہیں کہ کسی جج کو کوئی مقدمہ سننے سے روک دیا جائے، اس پر اس مقدمے کو سننے کی پابندی لگا دی جائے؟ چھٹا سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا تعصب اور غیر جانبداری کا فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ متعلقہ جج نہیں ہوتا؟ کیا متعلقہ جج یہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں کہ وہ تعصب رکھتا ہے، وہ جانبداری رکھتا ہے، اور وہ جج خود یہ فیصلہ کرے کہ اس سے یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے؟ ساتواں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا چیف جسٹس کو بینچ تشکیل دیتے ہوئے اپنے ساتھی ججز کے حوالے سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ایسے ججز کو شامل کیا جائے جو اس کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہوں، جن کے ساتھ ان کی افہام و تفہیم ہو؟ آٹھواں جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ابتدائی مرحلے پر اگر کوئی 2 رکنی بینچ یا چھوٹا بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہو تو کیا ابتدائی مرحلے پر اس بینچ کو بڑھا کے لارجر بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ نواں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر چھوٹا بینچ معاملہ ریفر نہیں کرتا چیف جسٹس کو تو معاملہ ریفر کرنے کی بجائے، یعنی معاملہ ریفر نہ ہونے کے باوجود بھی چیف جسٹس کے پاس ایسا اختیار موجود ہے کہ وہ اس مقدمے پر لارجر بینچ تشکیل دے دے۔ 10واں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر بڑا بینچ بنانا ہو تو کیا یہ مناسب نہیں کہ چھوٹے بینچ کے جو ججز ہوتے ہیں ان تمام ججز کو اس بینچ میں شامل کیا جائے؟ 11واں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کیا ججز کے درمیان افہام و تفہیم، کیا چیف جسٹس آف پاکستان جب بینچ تشکیل دیتے ہیں کیا وہ بینچ تشکیل دیتے ہوئے افہام و تفہیم ججز کے درمیان جو ہوتی ہے، جو ہم آہنگی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اور اگر اس قسم کا خیال نہ رکھا جائے تو کیا عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا فرق پڑے گا؟ یہ ناظرین 11 سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کون سے 7 لیگل گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پر 11 فروری کے فیصلے پر نظر ثانی کی بلوچستان بار کونسل نے استدعا کی ہے۔
پہلا گراؤنڈ یہ لیا گیا ہے کہ پاکستان میں یہ مستقل روایت بن چکی ہے، یہ اصول طے ہو چکے ہیں کہ جج اپنے ضمیر کا خود محافظ ہوتا ہے، جج اپنے ضمیر کا خود رکھوالا ہوتا ہے۔ کیپر کا لفظ جو ہے اس نظر ثانی کی درخواست میں جج کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے مخصوص مقدمہ سننا ہے یا اس مقدمے کو سننے سے انکار کرنا ہے۔ تعصب کا فیصلہ کرنا ہو یا جانبداری کا فیصلہ کرنا ہو، یہ فیصلہ اس جج سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا کہ آیا کہ اس جج کا اس مخصوص مقدمے میں جانبداری ہے یا کسی قسم کا تعصب موجود ہے۔ نظر ثانی کی درخواست میں یہ کہا گیا ہے، یہ لیگل گراؤنڈ لیا گیا ہے کہ روایت کے تسلسل، جو روایت ایک مستقل چلی آ رہی ہے اور جو اصول طے کر دیے گئے ہیں، اس کے تحت چیف جسٹس یا کوئی بھی سپریم کورٹ کا یا اعلیٰ عدلیہ کا جج کسی دوسرے جج کو، ساتھی جج کو کسی مقدمے کو سننے سے روک نہیں سکتے۔ کسی جج پر ایک جج جو ہے وہ مقدمہ سننے کی پابندی نہیں لگا سکتا۔ دوسرا گراؤنڈ یہ لیا گیا ہے کہ چیف جسٹس یا اعلیٰ عدلیہ کا جج کسی جج کی جانبداری یا تعصب کا فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں۔ تیسرا جو قانونی نقطہ یا لیگل گراؤنڈ اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی جج کا دوسرے جج کو مقدمات سے سننے کا حکم دینے سے ججز کے درمیان انارکی پھیلے گی، انارکی پیدا ہوگی، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے عدلیہ کی جو آزادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کی سموتھ فنکشننگ ہے اس پر اثر پڑے گا۔ چوتھا نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ بینچ کی تشکیل دینے کا اختیار نو ڈاؤٹ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے، لیکن کیا اس اختیار کو اس انداز سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ بینچ کی تشکیل میں یا بینچ بنانے میں صرف انہی ججز کو شامل کیا جائے جن ججز کی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ یا چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی ہو۔ پانچواں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل روایت چلی آ رہی ہے کہ بڑے بینچ میں چھوٹے بینچ کے ججز کو شامل کیا جاتا ہے۔ بڑے بینچ کی تشکیل میں جسٹس مقبول باقر کو شامل نہ کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب یہ 10 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اور 10 فروری کو کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس مقبول باقر دستیاب تھے، لیکن جسٹس مقبول باقر کو 5 رکنی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ چھٹا نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے، چھٹا لیگل گراؤنڈ یہ لیا گیا ہے کہ چھوٹا بینچ اگر مناسب سمجھے، یہ روایت ہے کہ چھوٹا بینچ اس کیس میں لارجر بینچ بنانے کا معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو ریفر کر سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ کیس میں چھوٹے بینچ کی طرف سے یعنی جسٹس قاضی فائصہ کے بینچ کی طرف سے اس معاملے کو ریفر نہیں کیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کو، لیکن اس کے باوجود بھی جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس مقدمے پر 10 فروری کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا، جبکہ لارجر بینچ تشکیل دینے کا جو اختیار تھا، معاملہ ریفر کرنے کا جو اختیار تھا، وہ 2 رکنی بینچ کے پاس تھا۔ ناظرین، یہ جو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے اس پوائنٹ سے میری بھی ایک کریکشن ہوئی ہے۔ کل میں نے آپ ناظرین کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ کیس کا نوٹس لیتے ہوئے جسٹس قاضی فائصہ نے وہ معاملہ بینچ کی تشکیل کے لیے اس کیس کو سو موٹو میں کنورٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا تھا، لیکن یہاں پر آج جو نقطہ اٹھایا ہے بلوچستان بار کونسل نے انہوں نے کریکشن کر دی ہے، تو میں معذرت چاہوں گا کہ میری یادداشت کی وجہ سے آپ کو تک ایک غلط معلومات جو ہے وہ پاس آن ہو گئی۔ 7واں نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ 11 فروری کے فیصلے میں تعصب اور جانبداری سے متعلقہ جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف جو آبزرویشن یا جو ریمارکس دیے گئے ہیں، وہ آبزرویشن اور ریمارکس 11 فروری کے فیصلے میں غلطی کی، ایرر کی نشاندہی کرتے ہیں، اور استدعا عدالت سے یہ کی گئی ہے کہ چونکہ جو سپریم کورٹ کا 11 فروری کا فیصلہ ہے اس میں غلطی کی، اس میں ایرر کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اس فیصلے میں غلطی موجود ہے، اس فیصلے میں حقائق سے ہٹ کے فیصلہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا جو 11 فروری کا فیصلہ ہے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور جسٹس قاضی فائصہ پر جو پابندی کی آبزرویشن دی گئی ہیں، جو ریمارکس دیے گئے ہیں، ان ریمارکس کو واپس لیا جائے۔ اس نظر ثانی کی درخواست میں ناظرین بلوچستان بار کونسل نے ایڈوکیٹ حامد خان کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ 13 صفحات کی یہ درخواست ہے۔ جب اس درخواست کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا تو ایڈوکیٹ حامد خان بلوچستان بار کونسل کی جانب سے اس مقدمے میں پیش ہو کر اس نظر ثانی کی درخواست پر وکالت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری خبر جو نظر ثانی کی درخواست بلوچستان بار کونسل کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اس درخواست میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ساری تفصیلات آپ ناظرین کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔